अस्सलाम वालेकुम। सच बता दूं में खुशामदीद। कहीं पैनामा पेपर्स तो कहीं पैराडाइज डॉक्यूमेंट्स। पाकिस्तान की सियासत में तहकीकाती सहाफत का बहुत बड़ा किरदार रहा है। यही वजह है कि आज एक बार फिर इक्तदार के ऐवानों में एक आलमी तहकीकाती ब्रॉडशीट फर्म की बाज़गश्त है। पूरे मुल्क में ब्रॉडशीट, इसके सरबराह कावे और उनके इंकशाफात का बहुत शोर गोगा है। वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब का कहना है कि यह पैनामा पेपर से भी बड़ा स्कैंडल साबित हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि यह सारा सिलसिला कैसे शुरू हुआ, यह कंपनी क्या काम करती है, यह कंपनी साल 2000 से पाकिस्तान के साथ क्यों वाबस्ता है और पाकिस्तान को इस कंपनी को भारी जुर्माना क्यों अदा करना पड़ रहा है। आज के सच बता दूं में हम जिक्र करेंगे उसी ब्रॉडशीट स्कैंडल का। बात कुछ यूं है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में एक मर्तबा फिर एहतसाब का नारा बुलंद किया गया तो कहा गया कि इस मुल्क के हर लुटेरे को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो साबिक वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ साहब के बनाए गए एहतसाब कमीशन को ही रंगो रोगन के बाद नैब का दर्जा दिया गया। इस सिलसिले में बरतानिया की एक फर्म से राब्ता किया गया जिस फर्म का नाम था ब्रॉडशीट। जी हां, यह वही ब्रॉडशीट है जिसका जिक्र आजकल पाकिस्तान की तमाम शह सुर्खियों में मौजूद है। इस फर्म की शोहरत गैर कानूनी असासे ढूंढने और उनकी वापसी में सहूलतकारी की है। जब सन 2000 में ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदा तय पाया तो उन्हें कहा गया कि चूंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और पाकिस्तान के तमाम वसाइल लूटे जा चुके हैं तो हम आपको फौरी अदायगी नहीं कर सकते। आप ऐसा करें, इस मुल्क की लूटी हुई दौलत की निशानदही करें और उसकी वापसी में मदद करें और जितनी दौलत आपके जरिए पाकिस्तान में वापस लाई जाएगी इसका 20% आपकी कंपनी को अदा कर दिया जाएगा। यूं एहतसाब का सफर शुरू हुआ। 200 अफराद की एक लिस्ट ब्रॉडशीट को मुहैया की गई जिसमें फौजी अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों की एक बड़ी तादाद के अलावा कारोबारी शख्सियात भी शामिल थीं। इसमें दिलचस्प बात यह थी कि इस फहरिस्त में सिर्फ सियासी शख्सियात नहीं बल्कि फौज ने खुद एहतसाबी के तहत एक साबिक आर्मी चीफ जनरल असलम बेग और कई बड़े ब्यूरोक्रेट्स जिसमें उस्मान फारूकी साहब, सुलेमान फारूकी साहब, वाजिद शमसुल हसन साहब जैसे नाम शामिल थे। इस फहरिस्त में शरीफ खानदान, भुट्टो खानदान, आफ्ताब शेरपाव साहब, फैसल साले हयात साहब, गुलाम मुस्तफा खर साहब, जावेद हाशमी साहब, मंजूर बट्टू साहब, रहमान मलिक साहब, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब समेत सदरुद्दीन हाशवानी ग्रुप, सहगल फैमिली के नाम शामिल थे। एहतसाब का अमल शुरू हुआ और जोरों शोर से शुरू हुआ और यहीं से शुरू होती है आज के सच बता दूं की असल कहानी। ब्रॉडशीट ने मुख्तलिफ अकाउंट्स और सौदों का पता लगवाया और अपनी सुराग रसानी का आगाज कर दिया। इस काफी पर्दा नशीनों को मंजर आम पर लाने के बाद ब्रॉडशीट ने अपनी पेशा वाराना महारत से मुल्क की दौलत को लूटने वाले तमाम किरदारों को बेनकाब कर दिया। जैसे जैसे शिकंजा कसा गया वैसे वैसे उम्मीदें भर आईं, यानी जो सियासतदान मुशर्रफ बकाफ लीग हो जाते ब्रॉडशीट उनके खिलाफ तहकीकात रोक देती। ब्रॉडशीट ने आफ्ताब शेरपाव साहब के अकाउंट्स का सुराग लगाया तो उनके खिलाफ तहकीकात का खात्मा कर दिया गया और उन्हें हुकूमत में शामिल करके वफाकी वजीर दाखिला बना दिया गया। ब्रॉडशीट के कंधे पर रखी गई बंदूक ने काम कर दिखाया, यानी वही पुरानी कहानी, वही सियासी मसलहतें, वही फ्लोर क्रॉसिंग और इक्तदार की चाहत में एहतसाब पर गालिब आ जाने वाली अदाएं। और एहतसाब की यह कहानी बज़ाहिर अपने इख्तिताम को पहुंची। 2003 में ब्रॉडशीट के साथ किए जाने वाला मुआहिदा बगैर किसी अदायगी के मनसूख कर दिया गया। ब्रॉडशीट ने अपनी मेहनत और सुराग लगाए गए अकाउंट्स का 20% हिस्सा मांगा जो कि देने से इनकार कर दिया गया। यूं ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान के खिलाफ मुआवजे का केस खत्म कर दिया। 2002 में शुरू होने वाला यह केस अभी अपने इख्तिताम को पहुंचा है, जिसके तहत बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को ब्रॉडशीट की अदायगी करने का पाबंद किया है। आज के सच की असल कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस सब के दौरान बहुत से ऐसे इंकशाफात हुए जिनसे मजीद कई सवालात जन्म लेते हैं। दिलचस्प अमर यह है कि 13 जनवरी को एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम जनाब इमरान खान ने कहा था कि ब्रॉडशीट के इंकशाफात के मुताबिक एक पाकिस्तानी सियासी शख्सियत ने $1 अरब बरतानविया मुंतकिल किए। ताहम उनका दावा था कि ब्रॉडशीट ने ताहाल हुकूमत को इस अकाउंट होल्डर शख्सियत का नाम नहीं बताया, जबकि कावे मूसवी का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान जानती है कि इस अकाउंट का असल मालिक कौन है। मूसवी ने इल्जाम आयद किया कि इस अकाउंट की निशानदही पर मौजूदा हुकूमत के एक नुमाइंदे ने उनसे अपने लिए इसमें कमीशन की बात की थी। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि कमीशन मांगने वाले शख्स का नाम शहजाद अकबर है। ताहम मूसवी ने वजाहत की कि यह शख्स शहजाद अकबर साहब नहीं है। कावे मूसवी ने इंकशाफ किया कि उनके पास नवाज शरीफ से मुताल्लिक काफी खुफिया मालूमात मौजूद थी जो उन्होंने नैब को बताई।
نیب کے ہی کسی افسر نے مبینہ طور پر ان معلومات کا ذکر نواز شریف صاحب سے کر دیا۔ نواز شریف کے کسی مبینہ بھتیجے نے کاوے سے ملاقات کی اور انہیں آفر کی کہ اگر وہ نواز شریف سے متعلق معلومات حذف کر دیں تو اس کے بدلے میں کاوے کو کثیر رقم دی جا سکتی ہے۔ نون لیگ نے اس بات کی مکمل طور پر تردید کی اور کہا کہ کاوے نے جس شخص انجم ڈار کا نام لیا ہے اس نام کا کوئی بندہ شریف خاندان میں موجود ہی نہیں۔ اب یہاں جو لاتعداد سوال اٹھتے ہیں ان کا جواب کون دے گا؟ کون بتائے گا کہ مشرف کے دور میں احتساب کا خوف بنا کر بندے توڑ کر کاف لیگ میں شامل کیے گئے؟ اس وقت جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، پاکستان کے معروف دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان سے ذکر کرتے ہیں۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ السلام۔ آپ نے تفصیل سنی جس طرح میں بیان کر رہا تھا، تو ہمارے چند سوالات ہیں جو پاکستان اور پاکستان کی قوم جاننا چاہتی ہے کہ یہ براڈ شیٹ کے اس کیس کو کس طرح سے بنایا گیا اور کیا معاہدہ ان سے طے پایا تھا جس کو عمل درآمد میں نہیں لایا جا سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے معاہدے کے تو مجھے واضح نہیں، لیکن میں اس زمانے کا جو حالات تھے میں ریکال کرتا ہوں جب ہم نے جنرل امجد کو لگایا تھا نیب کا چیئرمین، تو وہ پہلے چیئرمین تھے، اس سے پہلے نیب نہیں تھا، تو کوئی سٹاف کوئی لوگ نہیں تھے جو اس سلسلے کو جانتے یا سمجھتے یا چلا سکتے۔ تو ہمیں وہ لسٹیں جو ادھر سے ملی تھیں ایف بی آر نے دی کہ جی یہ لوگ ٹیکس نہیں دیے یا ٹیکس کے نادہندہ ہیں، یا وہاں سے بینکوں سے ملی کہ یہ لوگ پیسے بینک کے نہیں واپس کر رہے، تو اس طرح کچھ کرپشن کے کیسز، یہ وہ چیزیں جو نوکری جمع۔ لیکن ان لوگوں کے چونکہ باہر ایسٹ سے، تو اس کا باہر سے پتہ کرانے کا کوئی ایکسپرٹیز یا کوئی ایسا نہیں تھا ذریعہ کہ پتہ کیا جا سکے، تو پھر غالباً یہ اس زمانے میں یہ کسی کو باہر انگلینڈ میں دیا گیا، یہ کانٹریکٹ وغیرہ کیا گیا۔ وہ کانٹریکٹ کیا تھا وہ تو میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ میں جنرل سید امجد جو اس چیز کو چلا رہے تھے ان سے کوئی ان کی زبانی کو چیزیں پتہ چلی، یا کبھی ان دنوں کانفرنس ہوتی تھی میٹنگ، تو اس میں کوئی بریفنگ شریفنگ ہوئی تو میں نے سنا کچھ۔ لیکن یہ احتساب کا عمل جیسے آپ بات کر بھی رہے تھے کچھ وقت چلا، پھر اس کے بعد یہ میں خیال ہے 2-1 سال تک تو کچھ چلتا رہا، لیکن وہ ان افیکٹ اسی وقت ہو گیا تھا کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر ہماری اکانومی جو انڈاکومنٹڈ ہے اور ٹیکس کا یہاں پہ کوئی رواج نہیں ہے، لہذا جب یہ لوگوں کو وہاں پہ پکڑا، ارسٹ کیے کچھ لوگ، تو ایک دم سے کاروبار بند ہو گیا اور باہر بڑا کوہرام مچ گیا کہ جناب یہ ملٹری آئی ہے، تو اس کے ساتھ ہی روزگار لوگوں کے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ رزاق داؤد صاحب بھی اس وقت تھے ایڈوائزر جنرل مشرف کے، اور انہوں نے کہا جی ان لوگوں کو چھوڑیں باہر تاکہ یہ کمائیں اور آپ کا پیسہ واپس کریں، اگر یہ کمائیں گے نہیں تو پیسہ تو آپ کو نہیں ملے گا۔ جنرل صاحب کی قطع کلامی معاف، مجھے بتائیے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق براڈ شیٹ نے کچھ لوگوں کی لسٹ فائنل کر لی تھی، اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ وہ جو تحقیقات تھی انہوں نے مکمل کر لی تھی، تو وہ کہاں تک پہنچی وہ تحقیقات جو تھی؟ میرا نہیں خیال کہ مکمل کی تھی، کیونکہ جو مجھے ایک آدھ بریفنگ میں نے سنا تھا وہ یہی تھا کہ ان کی پرفارمنس کے بارے میں شک و شبہ رہتا تھا کہ یہ کوئی خاص پرفارم نہیں کیا انہوں نے، ورنہ تو وہ کوئی کیسز چلتے آگے۔ لیکن میری جہاں تک میرا علم ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے پورا پتہ نہیں ہے تو کچھ انفارمیشن ایسی نہ ہو، لیکن میں نے جو میٹنگ وغیرہ میں 1-2 دفعہ سنا تو وہ یہی تھا کہ کوئی خاص انفارمیشن انہوں نے اکٹھی کر کے نہیں دی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک انڈیویجول کوئی تھوڑی بہت انفارمیشن لے کے آتا ہے اور وہ اپنے طور پہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ کام کر دیا، لیکن آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے جو قانوناً آپ کے کام آ سکے، آپ کسی کو عدالت میں لے جا سکیں، اور وہ ہاف بیک تو ویسے بھی نیب میں میرا خیال ہے بے شمار لوگ چٹھیاں لکھتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کمپلینٹس کی، تو وہ جب شکایات آتی ہیں تو ان کو ایویلویٹ جب کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کے اوپر تو زبانی الزامات موجود ہیں لیکن شواہد کوئی نہیں ہے، تو اس طرح کی وہ انفارمیشن ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یہی یاد پڑتا ہے کہ یہ جو سنا تھا میں نے کہ وہ لوگ اس سے کچھ مطمئن نہیں تھے ان کے کام سے۔ اچھا جن سے مجھے یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا تھا کہ اس زمانے میں براڈ شیٹ کی تحقیقات کے مطابق ہی آفتاب شیرپاؤ صاحب کے اثاثے جو تھے وہ سامنے آئے اور ان کے خلاف تحقیقات مکمل کی گئیں، لیکن پھر انہیں ہی دوبارہ کسی طرح براڈ شیٹ کو پریشرائز کر کے کیبنٹ کا حصہ بنایا گیا۔ دیکھیں ان کے تو ایسٹ کا ٹھیک ہے باہر سے پتہ لگاؤ، لیکن بعض کا یہی کیسز تھے جیسے فیصل صالحات کا یہاں تھا، وہ تو میں نے خود یہاں کے پیپرز دیکھے تھے کیونکہ وہ یہیں ایف پی آر وغیرہ نے اور انہوں نے دیے تھے بینکوں شینکوں نے،
تو ان کو بھی وزیر بنایا گیا. تو یہ کمپرومائزز جب آپ نے پولیٹیکل گورنمنٹ بنانی ہے, پولیٹیشین کو ساتھ ملانا ہے, تو وہ سب سے پہلے وہ لوگ ملتے ہیں جن کے یہ پراپرلی جن کے یہ کیسز ہوتے ہیں کرپشن وغیرہ اور اس طرح کے, تو وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ ان کو رعایت دے دیتے ہیں. تو یہ ہے تو بڑا غیر اخلاقی اور غلط کام ہے. انفیکٹ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کیوں ہوا اور کنہوں نے کیا, اور لازمی بات ہے کہ اچھا امجد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا, ہاں آپ کو آواز آ رہی, ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ برطانوی عدالت نے براڈ شیٹ کے حق میں فیصلہ دیا اور پاکستان کو اپنے ایک فیصلے میں پابند کیا کہ پاکستان ان کی پیمنٹ کرے. تو اس سے ان کی صداقت کا تو ایک پہلو ہمارے سامنے واضح ہو گیا نا کہ ان کی عدالت نے ایک ظاہر تحقیقات کے بعد ہی یہ فیصلہ سنایا. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ براڈ شیٹ تو کریڈیبل تھی, پہلے دن سے ہی تھی؟ یہ ضروری نہیں. ہمارے جو بہت سارے کیسز ہیں ان میں ہمارے جو لوگ جا کے کیسز لڑتے ہیں, ہماری طرف سے ریپرزینٹ کرتے ہیں جو جا کے مقدمات میں, یہ بہت سارا ان کی نالائکیوں اور ان کا بھی کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم کیسز ہار جاتے ہیں. ہر کیس اتنا کمزور نہیں ہوتا, لیکن بارصورت حکومت پاکستان کو اس کو چیک کرنا چاہیے, ریویو کرنا چاہیے. یہ ججمنٹ کم از کم پبلش کر دیں, دنیا دیکھ کے پڑھ کے تو فیصلہ کر لے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جو کچھ بتایا ہے وہ واقعی ٹھیک ہو اور ہم نے استعمال نہ کیا, لیکن میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ یہ انفارمیشن کا اس زمانے میں یہی بات ہوتی تھی کہ یہ کوئی مکمل انفارمیشن نہیں ہے. اچھا جین صاحب, آپ سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ چونکہ بہت انفارمیٹیو اور ایک ویل لرنرڈ اینڈ ویل انفارمڈ پرسن ہیں, ہمیں یہ بتائیے کہ وہ جس بندے کا نام لیا جا رہا ہے بار بار کہ اس نے اپنا کمیشن مانگا تھا, آپ اس حوالے سے کچھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون تھے شخص یا ان کے حوالے؟ جی پہلے تو میں نے اس پہ جب میں نے سنا تو میں نے ٹیلی فون کیا عرفان ہاشمی کو, تو میں نے کہا بھی یہ مجھے بتاؤ, تو اس نے کہا جی میرے سامنے تو اس نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی, اور اس نے کہا کہ یہ فکشن ہے, یہ موسٹ پروبلی پی ایم ایل این نے چلائی ہے. چنانچہ میں نے یہ ایک دو جگہ پہ کہا بھی کہ یہ جھوٹ الزام لگ رہا ہے, لیکن بعد میں غالباً وہ ججمنٹ ہے جس نے اس کا ذکر کیا ہوا, اس نے جی جو اس نے ایویڈنس وغیرہ یا جو اس نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں عدالت کو. اب یہ میں نے بھی آج ہی دیکھا ہے وہ کہ کسی کا نام اس نے کو نام بھی پورا نہیں ہے, مالک یا کچھ ایسے کر کے دیا ہے. سو وہ انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت ضرورت ہے, بہت ہی اہم چیز ہے وہ کہ کسی کی اس طرح کی کمیشن دینے کی ضرورت کیسے ہوئی, اور اس کی وجہ سے اگر یہ معاملہ کٹائی میں پڑا تو شخص کو تو بڑی سزا ملنی چاہیے, وہ آرمی کا کوئی آفیسر ہو یا کوئی. جی بہت شکریہ جنرل ایڈم جسٹ شعیب صاحب, آپ 7 نیوز کے ساتھ تھے ہمارے پروگرام سچ بتا دوں میں. پاکستان کی سیاست میں ایک اور نامعلوم شخص, ایک اور گمنام جس کا ابھی تک سراغ نہیں لگایا جا سکا, اور امید ہے کہ شاید نہ لگایا جا سکے. اس کے ساتھ ہی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. سچ بتا دوں کہ دوسرے راؤنڈ میں بات کریں گے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کے جھوٹ کے پیچھے چھپے سچ کی. لاہور میں آج 12 بجے سارا کوڑا ٹھکانے لگا دیا جائے گا, یعنی اب سے ٹھیک 2 گھنٹے بعد لاہور مکمل صاف ہوگا. یہ وہ سفید جھوٹ ہے جو اتنا تواتر سے بولا جا رہا ہے کہ سچ لگے. لیکن کیا 2 گھنٹے بعد لاہور صاف ہوگا؟ کیا سارا کوڑا کرکٹ اٹھا لیا جائے گا؟ سچ بتا دوں تو سچ تو یہ ہے کہ لاہور میں روزانہ کی بنیاد پر 4000 ٹن کوڑا اکٹھا ہوتا تھا. 13 دسمبر کو پنجاب حکومت کا کوڑا ٹھکانے والے گزشتہ کمپنیوں سے معاہدہ ختم ہو گیا. اس کے بعد تمام تر ذمہ داری بلدیہ پر آ گئی. بلدیہ کی کوڑا اٹھانے کی کل استعداد 1000 ٹن کوڑا اٹھانے کی ہے. مرتے کیا نہ کرتے لوکل مشینری سے لاہور کی انتظامیہ نے اپنی صلاحیت کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 1000 ٹن کوڑا اکٹھا کرنے کا کام ادا کر دیا. اور یوں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 3000 ٹن کوڑا لاہور کی گلیوں میں جمع ہونا شروع ہو گیا. دن گزرتے گئے اور کوڑے کے انبار بڑھتے گئے. 1 جنوری تک تقریباً 51,000 ٹن کوڑا لاہور کے گلی کوچوں میں جمع ہو گیا. میڈیا نے شور مچایا تو انتظامیہ کو ہوش آیا. لاہور کو صاف کرنے کا بزدار سرکار کا مشن امپاسبل شروع ہوا. پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور کو صاف کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر ہوئی اور روزانہ کی بنیاد پر 5500 ٹن کوڑا اکٹھا کرنا شروع کیا گیا.
اور ٹھیک 15 دن یعنی آج کے دن تک 75,000 ٹن کوڑا گلیوں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ کل 1 لاکھ ٹن کوڑے سے تقریباً 25,000 ٹن کوڑا آج بھی لاہور کی گلیوں میں موجود ہے، جو میرے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 25 دن میں اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہاں ہمارے نمائندے ملک مشتاق فیلڈ میں موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ فیلڈ کی موجودہ صورتحال کیا ہے۔ جی شجر، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں لاہور کا اصل سچ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت میں لاہور کے مین فیروزپور روڈ عرفہ کریم آج ساتھ کھڑا ہوں اور میرے سامنے سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل جو زچہ بچہ سینٹر ہے وہ بنایا گیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں، یہ لاہور کی گلیوں، محلوں اور شاہراہوں سے اٹھایا ہوا کوڑا کرکٹ ہے جو یہاں پر لا کر یہ ڈمپ کیا جا رہا ہے، رکھا جا رہا ہے۔ میں یہاں پر کھڑا ہوں تو انتہائی یہاں پر تعفن، بیڈ سمیل پھیلی ہوئی ہے، حالانکہ آج کل موسم سردی کا ہے، اس کے باوجود یہاں پر انتہائی بیڈ سمیل ہے۔ یہاں کھڑا ہونا بھی دشوار ہے میرے لیے، لیکن میں یہاں کھڑا ہوں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر چلڈرن ہاسپٹل ہے جو بچوں کی بیماریوں کے لیے بنایا گیا، اور چند قدم کے فاصلے پر ہی یہاں پر گلاب دیوی چیسٹ ہاسپٹل ہے جو چیسٹ کی بیماریوں کے لیے اسپیشل بنایا گیا تھا۔ جب یہ ہاسپٹل تعمیر کیا گیا تھا تو یہ لاہور سے 6 کلومیٹر باہر تعمیر کیا گیا تھا تاکہ چیسٹ سے جو بیماریاں کسی کو دوسرے شخص کو لگ سکتی ہیں، پھیلنے والی جو بیماریاں ہیں وہ پھیل نہ سکے، لیکن چونکہ لاہور کی آبادی بڑھ چکی ہے، لاہور کا محلِ وقوع بڑھ چکا ہے، آج لاہور جو ہے وہ قصور کے ساتھ جا لگا ہے، اتنا بڑا لاہور ہے۔ اور جس علاقے میں اس وقت موجود ہوں یہ لاہور کا مڈ درمیانی حصہ بن چکا ہے، جہاں پر صحت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 3-4 بڑے ہاسپٹل یہاں پر موجود ہیں جہاں پر لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے، علاج کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی بالکل ایک بڑا ٹاور عرفہ کریم IT ٹاور بھی موجود ہے۔ یہ جگہ کبھی منڈی کی ہوا کرتی تھی، اور ساتھ ہی کھانے پینے کی اشیاء یہاں پر منڈی بھی موجود ہے چھوٹی سی، جہاں پر سبزیاں پھل وغیرہ یہاں پر فروخت ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود لاہور کی انتظامیہ کی طرف MCL کے عملہ کی طرف سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تمام لاہور کا کوڑا کرکٹ گند یہاں پر ڈمپ کیا جا رہا ہے، یہاں پر رکھا جا رہا ہے۔ کیا ایسا نہیں لگتا کہ سامنے بالکل 10 قدم کے فاصلے پر سوشل سیکیورٹی زچہ بچہ ہاسپٹل ہے؟ کیا وہاں پر سمیل نہیں جا رہی جو اتنی تیز سمیل یہاں پر ہے، اور اس سے کتنی بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہے، کتنی بیماریاں یہاں پھیل سکتی ہیں؟ کیونکہ نہ صرف یہاں پر ہاسپٹل ہیں بلکہ ارد گرد بڑی آبادی ہے جہاں پر لوگ رہائش پذیر ہیں جو انتہائی پریشان ہیں، انہیں انتہائی دشواری ہے۔ میری بات ہوئی کچھ لوگوں سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنی زیادہ سمیل ہے کہ کھڑکیاں بند کرنے کے باوجود پوری رات ہمیں سمیل میں سونا پڑتا ہے، سارا دن سمیل آتی ہے۔ اس کے ساتھ انتہائی پریشانی ہے ہمیں۔ ساتھ ہی ساتھ عرفہ کریم ٹاور میں جو دفتر بنائے گئے ہیں وہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ اس گند کی وجہ سے، اس کوڑا کرکٹ کی وجہ سے انتہائی پریشانی کا سامنا ہے۔ اس طرف کی تمام کھڑکیاں انہوں نے بند بھی کی ہیں، لیکن اس کے باوجود سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے یہ علاقہ انتہائی حساس علاقہ ہے، جہاں پر 3-4 ہاسپٹل ہیں، ساتھ ہی اتفاق ہاسپٹل ہے جہاں ڈائلسس کے مریض رکھے جاتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ ملک مشتاق صاحب آپ کے اس فیڈ بیک کا۔ میں حیران ہوں کہ یہ دیکھ کر کہ آج لاہور شہر کے جس کی فضا میں پرسکون فضائیں تھیں، آج اسی لاہور شہر کا جب کوڑا ٹھکانے کی باری آئی تو ہماری حکومت کو وہ جگہ ملی جہاں سانس کے مریض ہیں، وہ جگہ ملی جہاں پر بچوں کا علاج ہوتا ہے، وہ جگہ ملی کہ جس مرکز میں تعلیمی مراکز قائم ہیں۔ حیرت ہے اور حیرانی ہے اس بات پر کہ ہمیں کوڑا ٹھکانے لگانے کے لیے وہی جگہ ملی کہ جو جگہیں ہمارے مریضوں کی جان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں مہنگائی کی۔ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے مہنگائی قابو میں نہیں آتی۔ شروع میں تحریک انصاف کا موقف یہ تھا کہ ملک میں مہنگائی کا وجود ہی نہیں، میڈیا تحریک انصاف کو ناکام کرنا چاہتا ہے۔
پھر کچھ وقت گزرا تو حکومت نے عوام کی مشکلات کا ادراک کیا اور کہنا شروع کر دیا کہ مافیا مہنگائی کر رہا ہے۔ آٹا چینی سکینڈل کی تحقیقات شروع ہوئیں، نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات، مہنگائی بے قابو ہی رہی۔ اب حکومت کی روش یہ ہے کہ 2-4 ہفتوں بعد شور کیا جاتا ہے کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، 2-4 کم قیمت اشیاء ضروریہ کی قیمت کا ٹویٹ کر دیا جاتا ہے اور مہنگائی پر قابو پانے کا راگ الاپا جاتا ہے۔ اس وقت صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ عوام پر ایک نیا پیٹرول بم گرایا جا چکا ہے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 20 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا، ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 95 پیسے فی لیٹر، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 42 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ درجہ اول آئل کی قیمت میں 29 روپے کا ہوش ربا اضافہ ہوا۔ درجہ اول کا کوکنگ آئل 29 روپے اضافے سے 296 روپے کا لیٹر ہو گیا۔ 5 روپے لیٹر پیک کی قیمت 1335 روپے سے بڑھ کر 1480 روپے تک جا پہنچی ہے۔ گنے کرشنگ سیزن میں اس وقت پوری شد و مد کے ساتھ جاری ہے، لیکن چینی کی قیمت 100 روپے فی کلو سے تجاوز کر چکی ہے۔ گندم کی امدادی قیمت 1600 روپے فی من کی جا چکی ہے، لیکن گندم کی قیمت سرکاری ریٹ سے کہیں اوپر 2000 سے 2200 روپے فی من ہو چکی ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق سیب 125 روپے کلو لیکن اوپن مارکیٹ میں 170 روپے کلو میں فروخت ہوتے رہے۔ امرود 83 کی بجائے 120 روپے کلو، کیلے 83 روپے درجن کی بجائے اوپن مارکیٹ میں 120 روپے تک، اور ناریل 145 روپے فی عدد لیکن اوپن مارکیٹ میں 200 روپے فی عدد، فروٹر 73 روپے درجن لیکن اوپن مارکیٹ میں 100 روپے تک، کینو 71 روپے درجن لیکن اوپن مارکیٹ میں 100 روپے تک، موسمی 86 روپے درجن لیکن اوپن مارکیٹ میں 100 روپے تک، ایرانی کھجور 210 روپے کلو لیکن اوپن مارکیٹ میں 250 تک، انار 360 روپے لیکن اوپن مارکیٹ میں 420 روپے تک، آلو 37 روپے کلو لیکن اوپن مارکیٹ میں 50 روپے تک، پیاز 36 روپے کلو لیکن اوپن مارکیٹ میں 50 روپے تک، ٹماٹر 80 روپے کلو لیکن اوپن مارکیٹ میں 100 روپے تک، دیسی لہسن 285 روپے کلو لیکن اوپن مارکیٹ میں 300 روپے تک، چائنا لہسن 190 روپے تک لیکن اوپن مارکیٹ میں 210 روپے تک، تھائی لینڈ ادرک 270 روپے کلو لیکن اوپن مارکیٹ میں 320 تک، اور چائنا کا ادرک 300 روپے کلو ہونے کے باوجود اوپن مارکیٹ میں 350 روپے تک بکتا رہا۔ سبز مرچ 197 روپے کلو لیکن اوپن مارکیٹ میں 220 روپے تک، شملہ مرچ 93 روپے کلو لیکن اوپن مارکیٹ میں 110 روپے تک، چائنا لیمو 60 روپے کلو لیکن اوپن مارکیٹ میں 80 روپے تک فروخت ہوتے رہے۔ برائلر 13 روپے اضافے کے بعد 219 روپے ہو گیا، اور فارمی انڈے آج پھر 15 روپے سستے ہو گئے۔ نئی قیمت 140 روپے درجن مقرر کر دی گئی، انڈے 2 دن میں 28 روپے تک سستے ہو گئے ہیں۔ سرکاری نرخ نامے کے مطابق فارمی انڈوں کی 30 درجن پیٹی کی نئی قیمت 4260 مقرر کر دی گئی ہے، اور زندہ برائلر مرغی کا تھوک ریٹ 9 روپے بڑھ گیا ہے، 143 روپے کلو مقرر کر دیا گیا ہے، اور زندہ برائلر مرغی کا پرچون ریٹ 9 روپے بڑھا کر 151 روپے کلو مقرر کر دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کب تک حکومت مہنگائی کا انکار کر کے کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند رکھے گی؟ عوام کے مسائل کا ادراک کب ہوگا؟ حکومتی نااہلی اور عدم توجہی کا بوجھ عوام کب تک اٹھائیں گے؟ وہ نام نہاد مافیا جن کا حکومت کو 2 سال سے انتظار تھا کہ ہم آئیں گے اور ان کو پکڑیں گے، وہ حکومت کے قابو میں کب آئیں گے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ سچ بتا دوں، سچ تو یہ ہے ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں۔ یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان میں اس وقت ایک سابقہ کامیاب ترین کرکٹر اور کپتان کی حکومت ہے۔ گزشتہ روز آئی سی سی کی جانب سے ایک سروے کیا گیا، اور سروے میں دنیا بھر سے 5 لاکھ سے زیادہ افراد نے حصہ لیا۔ سروے کے نتائج کے مطابق عمران خان صاحب کو کرکٹ کی تاریخ کا کامیاب ترین کپتان قرار دیا گیا۔ عمران خان صاحب نے ویرات کوہلی کو شکست دی، لیکن کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ہی پاکستان کرکٹ شدید تنزلی کا شکار ہے؟ 2019 میں پاکستان ایک بھی کرکٹ سیریز نہیں جیت سکا۔
یہ ٹیم پچھلے 10 میں سے 8 میچز ہار چکی ہے۔ سری لنکا کی اوسط درجے کی ٹیم نے پاکستان کو شکست دی۔ ٹیم کے اندر سے مصباح الحق اور وقار یونس کی شدید مخالفت سامنے آئی ہے۔ مبینہ طور پر محمد عامر نے ان دونوں کے رویے سے تنگ آ کر کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ پی سی بی بارہا تردید کر چکی ہے اور مصباح الحق کو ہٹانے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں رکھتی۔ کرکٹ ماہرین جن میں شعیب اختر سر فہرست ہیں، اینڈی فلاور کی واپسی کے اشارے دے رہے ہیں۔ پاکستان کی ون ڈے ٹیم نے گزشتہ 2 سال میں 28 میچ کھیلے جن میں سے 15 ہارے۔ ٹیسٹ ٹیم نے 10 میچ کھیلے جن میں سے صرف 2 میچز جیت پائے، اور ہماری T20 ٹیم نے 21 میچز کھیلے جن میں سے صرف 8 جیتے۔ رینکنگ کے لحاظ سے اس وقت ٹیسٹ کرکٹ میں 7ویں پوزیشن پر ہے اور ون ڈے میں 6ٹھی پوزیشن اور T20 میں 4تھی پوزیشن پر براجمان ہے پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم۔ ہمارے کپتان اور وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اور ICC کے سابقہ صدر احسان مانی اور پاکستان کرکٹ کے کامیاب ترین کپتان اور ہیڈ کوچ مصباح الحق کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور اسی پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج سچ بتا دوں میں موجود رہے پاکستان کے مایہ ناز قومی وکٹ کیپر کامران اکمل۔ کیا وجہ ہے کہ پرفارمنس دکھانے کے باوجود بھی پاکستان کے قومی کرکٹرز جب اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو وہ بھی دبے الفاظ میں ہوتی ہے؟ دیکھتے ہیں کامران اکمل نے سچ بتا دوں کے لیے کیا گفتگو کی۔ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے، سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرے۔ یہ نہیں کہنا کہ لائکنگ ڈس لائکنگ جو پاکستان ٹیم میں وہی نیچے ہے۔ آپ یہ کوچز کا حال دیکھ لیں، ہمارے ڈومیسٹک کا یہ دیکھ لیں، جس کو مرضی کھلا رہے ہیں، جس کو مرضی نہیں کھلا رہے۔ اتنے ایکسپیرینس پلیئرز بھی آپ دیکھیں کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس کیا ہے کہ تھوڑا سا ایگو پرابلم آئی ہوئی ہے، تو وہ ختم ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن لگتا نہیں ہے ان میں ختم ہوگی۔ دیکھیں گروپ بندی کا کوئی ایسا نہیں، ہم لوگ صرف میں جتنا کھیلا ہوں 2200 میں نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا، ہمیشہ پاکستان کے لیے کھیلے ہیں۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ایک سینئر کرکٹ ایکسپرٹ اور صحافی ماجد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھٹی صاحب بتائیے کیا وجہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم ہمارے کپتان کی کپتانی میں، جبکہ وہ خود پاکستان کے سابقہ کامیاب ترین کپتان رہ چکے ہیں، تنزلی کا شکار ہے؟ جو میچ ہے، جو سیریز دیکھیں شکست ہے، اوسط درجے کی ٹیمیں آگے آ رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان ٹیم اب ترقی نہیں کر رہی؟ بیسیکلی جو مسئلہ ہے وہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے، اور پچھلے جو 1.5-2 سال سے ہماری جو ٹیموں کی سلیکشن تھی اس میں جو سوچ تھی وہ مخصوص سوچ کے لوگ ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے۔ میڈیا کے پریشر پہ جن لوگوں کو سلیکٹ بھی کر رہے تھے ان کو کھلا نہیں رہے تھے، لیکن جس طرح آج ٹیم اناؤنس ہوئی ہے تو میرا خیال میں یہ پاکستان کے کافی اچھا ہوا ہے کہ 9 نئے لڑکے ڈالے گئے ہیں جو ڈومیسٹک کے ٹاپ پرفارمرز ہیں۔ لیکن ابھی جو کامران اکمل بات کر رہے تھے، بھٹی صاحب آپ کی آواز میں ڈسٹورشن ہے، آپ کو دوبارہ لائن پر لیتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین تک آپ کی آواز ٹھیک پہنچ پائے۔ آج سوال یہاں پر زیر بحث یہ ہے کہ ہمارے کپتان کی موجودگی میں پاکستانی ٹیم ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم میچ پر میچ ہار رہی ہے، سیریز پر سیریز ہار رہی ہے اور پرفارمنس نظر ہی نہیں آ رہی۔ دوسری جانب ایک تو پرفارمنس زیرو اور دوسری جانب ہماری ٹیم میں اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارے سینئر کرکٹرز، ایوارڈ یافتہ اور ریکارڈ بریکنگ کرکٹرز ان باتوں کے دعوے کر رہے ہیں اور بابانگے دوہل یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم میں پیٹرنیج نہیں ہے، پاکستانی ٹیم جو ہے وہاں پہ ہمارے سینئرز جونیئرز کو موقع نہیں دے رہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پر ماجد بھٹی صاحب بالکل ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پر موجود ہیں۔ بھٹی صاحب کیا کہیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان ٹیم بار بار شکست سے دوچار ہو رہی ہے؟ کیا مینجمنٹ کرائسس ہے؟ کیا پرابلم آ گیا ہے؟ دیکھیے بیسیکلی مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے۔ مینجمنٹ کا کرائسس اس لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مینجمنٹ جو ہے وہ ایک مخصوص سوچ کے لوگوں کو پاکستان ٹیم میں لے کے چل رہی تھی، لیکن آج دیکھیں آج جو پاکستان کی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے ساؤتھ افریقہ کی ٹیسٹ سیریز کے لیے، میرے خیال میں اچھی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے۔ ڈومیسٹک کے جو 9 ٹاپ پرفارمرز تھے، ثابت خان جیسا پلیئر جس نے تقریباً کو 500 سے زیادہ وکٹیں حاصل کی تھی، وہ انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، گراؤنڈ میں کھڑے ہوئے رو رہا ہوتا تھا، اس کو پچھلے 7-8 سال سے کوئی سلیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ لیکن محمد وسیم نے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کافی اچھی ٹیم سلیکٹ کی ہے، اور جس طرح یہ ٹیم سلیکشن ہوئی ہے مجھے تو اب مصباح الحق اور وقار یونس دونوں کا ستارہ اس لیے گردش میں نظر آ رہا ہے کہ لگ ایسا رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اب وہ شاید ان لوگوں کو زیادہ ٹیم کے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ انہوں نے
اپنے مخصوص مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو زیادہ پروموٹ کیا. پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ چند لوگوں کے گرد گھوم رہی تھی. اچھا بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان کے سابقہ فاسٹ بالر شعیب اختر جب بھی پہلے بات کیا کرتے تھے تو تنقید کرتے تھے مصباح الحق پر, وقار یونس پر. گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ وہی شعیب اختر ذکر کرتے آئے احسان مانی صاحب کا, کہ احسان مانی صاحب کا کیا کردار ہے اور جو ہو رہا ہے انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ مانی صاحب بہرحال پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں, اور جب سربراہ جو ہے ہر چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے, جب وہ اچھی پرفارمنس کا کریڈٹ لیتا ہے تو اگر اس کے دور میں ٹیم ہارتی ہے تو ڈس کریڈٹ بھی اس کے حصے میں جاتا ہے. تو میرا خیال میں پاکستان کرکٹ کے جو بڑے ہیں جیسے احسان مانی صاحب ہیں یا وسیم خان ہیں, ان کو کان اور آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے کہ ان کے دائیں بائیں یا پاکستان ٹیم کا جو اتنا ڈکلائن آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے. پھر جن لوگوں کو انہوں نے ساری ذمہ داریاں دی تھی ان سے بلا کر پوچھنا تو چاہیے کہ آپ اس ٹیم کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے. پھر جس طرح ہر ادارے میں ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی شخص انڈر پرفارم کرتا ہے تو اس کو پھر اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں اگر مانی صاحب یہ سمجھتے ہیں, اور مانی صاحب یہ چھوٹے موٹے آدمی نہیں, آئی سی سی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور آئی سی سی میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے. اچھا بھٹی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایز ایک عام پاکستانی کے کرکٹ دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ گمان تھا کہ جب عمران خان صاحب آئیں گے جو کہ خود کپتان رہ چکے ہیں تو پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ گوہر نایاب بن جائے گی, پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے اس جیسی پرفارمنس کسی کی نہیں ہوگی. لیکن یہاں پر صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے. تو آپ کے ذہن میں کیا سلوشن ہے اس کا, کیا لانگ ٹرم ایسا کیا جائے کہ پاکستانی ٹیم دوبارہ سے ایکشن میں آ جائے, اور کیا ایسے اقدامات ہیں جو اٹھائے جائیں؟ دیکھیں یہ واقعی افسوس کی بات ہے کہ عمران خان ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں, اور وہ وزیر اعظم جن کے دور میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو تھی وہ دنیا کی ٹاپ کی کرکٹ ٹیم بن گئی تھی, اور آج جب وہ وزیر اعظم بنے تو پاکستان کی کرکٹ مسلسل ڈکلائن کر رہے ہیں. میرے خیال میں مجھے اس کا ایک ہی سولوشن نظر آتا ہے, ایک تو فائن ٹیوننگ کرنے کی ضرورت ہے, سلیکشن اچھی کرنے کی ضرورت ہے, ایک ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر پرائم منسٹر کے پاس ملکی معاملات بہت اہم ہیں, اگر عمران خان اپنی مصروفیات میں سے کچھ گھنٹے نکال کر مہینے میں ایک میٹنگ کر کے کرکٹ میں بریفنگ لے لیں تو مجھے لگتا ہے کہ جب عمران خان کرکٹ میں بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے یہ غلط کیوں ہوا یا یہ ٹھیک کیسے ہو رہا ہے تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو عمران خان اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر, جس طرح آج وہ لاہور گئے تھے, لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ انہوں نے پرووائڈ کی, اگر کرکٹ کی بھی میٹنگ کو وقتاً فوقتاً پرووائڈ کرتے رہے تو میرے خیال میں پاکستان کرکٹ میں بہت کچھ اچھا ہو جائے. بالکل ایسا. بٹ سر مجھے بتائیں, آپ چونکہ سینئر اینالسٹ ہیں تو پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے T20 ورلڈ کپ بالکل سر پر ہے, تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہماری پلیئنگ 11 ابھی بھی جو T20 کی ہے وہ ایک فائنلائز نہیں ہو پا رہی ہے, ایک بالکل چنی نہیں جا رہی, تو کیا ہم پھر سے ایک سرپرائز ٹیم کے ساتھ ورلڈ کپ کھیلنے جائیں گے؟ دیکھیں ابھی تک تو T20 ورلڈ کپ بھی ہوتے گا نظر نہیں آ رہا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اگلی جو ایک دو سیریز ہوگی, جس طرح ابھی ہم نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف T20 سیریز کھیلنی ہے, اس کے بعد پھر ہم نے PSL کھیلنا ہے, تو ابھی تک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹیم مینجمنٹ جو ہے وہ کوئی ذہن نہیں بنا سکتی کہ کون سے 11 کھلاڑی یا کون سے 16 کھلاڑی پاکستان کی T20 ٹیم میں ہوں گے. میرا خیال میں ایک دو سیریز ہو جائے, ہم نئے چیف سلیکٹر میں آئے, پھر پاکستان کی 2-3 سیریز کے بعد جب T20 ورلڈ کپ قریب آئے گا تو میرا خیال مئی جون میں جا کے جب ہم انگلینڈ پہنچیں گے تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کون سے 15-16 کھلاڑی کے ہیں. جی بہت شکریہ ماجد بھٹی صاحب, بہت شکریہ ماجد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ آج موجود رہنے کے لیے. ناظرین بات یہ ہے کہ پاکستان میں ٹویٹر کے ووٹ آج آئی سی سی نے ثابت کر دیا کہ ہمارے سابق کپتان اور موجودہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب دنیا کے عظیم ترین کھلاڑی ہیں. لیکن انتظار اس بات کا ہے اور سوال دراصل یہ ہے کہ اسی عظیم ترین کپتان کی موجودگی میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کب عظیم بنے گی اور کب دوبارہ سے فتح کے راستے پر گامزن ہوگی. یہ تھا آج کا سچ بتا دوں. کل انشاءاللہ نئے انکشافات اور نئے سچ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے 7 نیوز.